वेलकम टू अजीम एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग अख्तर शिरानी की मशहूर नज़्म और देश से आने वाले बता इसको पढ़ेंगे। नज़्म को पढ़ने से पहले नज़्म निगार के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि एग्ज़ाम में नज़्म निगार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अख्तर शिरानी के बारे में, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में, उनके सवाने के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद नज़्म को पढ़ेंगे वज़ाहती अंदाज़ में। इस तरह से पढ़ना है कि इस वीडियो के बाद कोई और वीडियोज़ या कुछ मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से हम लोग नज़्म को पढ़ेंगे। नज़्म तवील है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का ये वीडियो। अख्तर शिरानी। अख्तर शिरानी की पैदाइश 1905 में हुई है और इनकी वफ़ात 1948 में हुई है। अख्तर शिरानी का नाम क्या था? अख्तर शिरानी का असल नाम दाऊद खां नाम था और तखल्लुस ये अख्तर इस्तेमाल करते थे। मशहूर मुहक्किक हाफिज़ मोहम्मद खां शिरानी के बेटे थे। कहाँ इनकी पैदाइश हुई है? टोंक में इनकी पैदाइश हुई थी। तालीम व तरबियत लाहौर में ही हुई। यहाँ उनके वालिद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उस्ताद थे। अख्तर शिरानी लाहौर के कई मशहूर अदबी रसाइल जैसे हुमायूं, ख़यालिस्तान, शाहकार और इंतखाब में इदारती फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। लेकिन जवान उम्री में जब ये जवान थे तभी उनका इंतकाल हो गया था। अख्तर शिरानी की नज़्म निगारी की खुसूसियात आगे बता रहे हैं कि अख्तर एक रोमानी शायर थे। उन्होंने गज़लें भी कही और नज़में भी। अपनी रोमानी नज़मों के बाइस ज़्यादा मशहूर हुए। उन्होंने गज़लें भी कही है लेकिन मशहूर किस वजह से हुए? अपनी रोमानी नज़मों के बाइस वो ज़्यादा मशहूर हुए। अख्तर की नज़मों में गनाइयत पाई जाती है। नज़्म की खुसूसियत क्या है? गनाइयत पाई जाती है। वो लतीफ़ जज्बात मुतरन्नुम अंदाज़ में बयान करते हैं। उनके कलाम में सरस्तारी उनके कलाम में सरशारी और सरमस्ती है। अख्तर की रोमानियत ख्वाब व ख़याल से ज़्यादा हमारी धरती और उसके हुस्न के गिर्द घूमती है, इसलिए मानूस मालूम होती है। अख्तर ने रोमानी नज़मों के अलावा सानेट भी लिखे। उनकी नज़मों का दूसरा मौजू हुब्बुल वतनी है। उनकी नज़में पढ़कर अंदाज़ा होता है कि वो अपनी मोहब्बत और वतन की खातिर किसी भी तरह की क़ुरबानी के लिए तैयार हैं। किसी भी तरह की क़ुरबानी वो अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए दे सकते हैं। फूलों के गीत, शहरिस्तान, सुबह बहार, नगमे हरम, त्यूर आवारा, अख्तरिस्तान, ललैतुर, शहरू और शबिस्तान उनके शेरी मजमूए हैं। ये था अख्तर शिरानी का मुख्तसर तारुफ, उनकी हालात ज़िंदगी। अब हम लोग उनकी मशहूर नज़्म और देश से आने वाले बता के बारे में पढ़ेंगे। ओ देश से आने वाले बता बहुत ही मशहूर नज़्म है दोस्तों और बहुत ही अच्छी नज़्म है। एक नौवारिद हमवतन से गरीबुल वतन का खिताब। एक नौवारिद यानी जो नया आने वाला है उनसे गरीबुल वतन खिताब करता है। गरीबुल वतन कहते हैं जो अपने देश से दूर में रहते हैं, उसको गरीबुल वतन कहते हैं। और उस गरीबुल वतन के पास जो जा रहे हैं उसको नौवारिद, नया आने वाला कहते हैं, नौवारिद। हमवतन यानी हम जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस इलाक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी इलाक़ा से, उसी मुल्क से उनका भी ताल्लुक़ है। इस हम वतन का मतलब ये है। अब नज़्म को देखते हैं। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में हैं यारान वतन। आवारा गुरबत को भी सुना, किस रंग में है कनान वतन। वो बाग़ वतन, फिरदौस वतन, वो सर्व वतन, रेहान वतन। अब हम लोग इसकी अल्फाज व मानी के साथ नज़्म की तशरीह भी करते चलेंगे। तशरीह इस अंदाज़ में करेंगे कि मज़ीद हमें कोई वीडियोज़ या कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो तशरीह कुछ इस तरह से है। यहाँ पे नज़्म निगार कहना चाहते हैं, अख्तर शिरानी कहते हैं, अपने वतन से बाहर एक शख्स परदेश में है। वो देश में आने वाले बता यानी अपने वतन से बाहर एक शख्स परदेश में है, उसी इलाका में वतन का एक शख्स आया है।
تو پردیسی کہتا ہے کہ او دیس سے آنے والے بتا، وطن میں میرے دوست و یار کیسے ہیں، کس حال میں ہیں یاران وطن، وطن میں میرے دوست و احباب کیسے ہیں، میرے دوست و یار کیسے ہیں۔ آوارہ غربت کو بھی سنا، یعنی جو پردیسی ہے وہ آنے والے انسان سے، آنے والے شخص سے کہہ رہا ہے، آوارہ غربت کو سنا، یعنی پردیسی کو سنا، اس کا کنعان وطن، کنعان وطن کیسا ہے، باغ وطن کیسا ہے، فردوس وطن کیسا ہے، اس کا سرو وطن کیسا ہے، ریحان وطن کیسا ہے۔ وہ اپنے دیش سے محبت کی خاطر، اپنے دیش سے، اپنے وطن سے اتنی محبت ہے کہ اس نے اپنے دیش کو الگ الگ نام دیا ہے۔ نام کیا ہے؟ کنعان وطن، باغ وطن، فردوس وطن، سرو وطن، ریحان وطن۔ یہ سب انہوں نے اپنی محبت کے لیے، وطن سے محبت کے لیے استعمال کیا ہے۔ پردیسی اپنے وطن سے حد درجہ محبت کرتا ہے، اور وطن کی محبت میں اس نے اپنے وطن کو طرح طرح کے نام دیے ہیں۔ فردوس وطن، فردوس کا مطلب ہوتا ہے جنت، اپنے وطن کو جنت کہا ہے۔ کبھی کنعان، کنعان کا ہو، کس کو کہتے ہیں؟ کنعان کہتے ہیں ملک شام کا ایک خوبصورت علاقہ ہے، اس کو کنعان کہتے ہیں۔ اس بند میں حضرت یوسف کی تلمیذ سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ حضرت یوسف کا وطن کنعان تھا اور انہیں مصر میں بیچ دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف کا وطن کنعان تھا اور انہیں مصر میں بیچ دیا گیا تھا، جہاں انہیں ہر وقت اپنے والد حضرت یعقوب، بھائیوں اور شہر کنعان کا خیال آتا تھا۔ اسی طرح سے پردیسی اپنے وطن کو چھوڑ کر جب دوسرے دیش میں جاتا ہے یا کہیں اور رہتا ہے تو اسی طرح سے ان کو اپنے وطن کا بھی خیال آتا ہے۔ تو اسی طرح اس لیے شاعر نے یہاں پہ تلمیح کے لیے کنعان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ریحان کا مطلب ہوتا ہے خوشی، خوشبودار۔ نیکسٹ ہے، او دیش سے آنے والے بتا، او دیش سے آنے والے بتا، کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں، کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگور گھٹائیں چھاتی ہیں، کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسی ہی دلوں کو بھاتی ہیں، او دیش سے آنے والے بتا۔ اب اس کی تشریح کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ وہ پردیس نو وارث سے پوچھتا ہے، یعنی جو نئے انسان ان کے پاس جا رہے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ کیا اب بھی وطن کے باغوں میں مستانہ ہوائیں چلتی ہیں، کیا وہاں پربتوں پر گھنگور گھٹائیں چھاتی ہیں، کیا اب بھی وہاں کی برکھارو دلوں کو گدگداتی ہے اور سب کو اچھی لگتی ہے، سب کو بھاتی ہے۔ نیکسٹ ہے، او دیش سے آنے والے بتا، کیا شام پڑے گلیوں میں وہی دلچسپ اندھیرا ہوتا ہے، اور سڑکوں کی دھندلی شمعوں پر سایوں کا بسیرا ہوتا ہے، باغوں کی گھنیری شاخوں میں جس طرح سویرا ہوتا ہے، باغوں کی گھنیری شاخوں میں جس طرح سویرا ہوتا ہے، او دیش سے آنے والے بتا۔ اس میں نظم نگار کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ او دیش سے آنے والے بتا، کیا شام ہوتی ہی گلیوں میں دلچسپ اندھیرا ہو جاتا ہے؟ اپنے دیش کی خصوصیات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ او دیش سے آنے والے بتا، کیا شام ہوتے ہی گلیوں میں دلچسپ اندھیرا ہوتا ہے، سڑکوں پر دھندلی شمعوں سے اسی طرح سایوں کا بسیرا ہوتا ہے، جس طرح سویرے باغوں کی گھنی شاخوں پر صبح کی روشنی پھیلتی ہے۔ یہ دیش سے آنے والے سے پوچھ رہا ہے۔ نیکسٹ ہے، او دیش سے آنے والے بتا، کیا اب بھی مہکتے مندر سے ناقوس کی آواز آتی ہے، کیا اب بھی مقدس مسجد پر مستانہ اذاں تھراتی ہے، اور شام کے رنگی سایوں پر عظمت کی جھلک چھا جاتی ہے، او دیش سے آنے والے بتا۔ اب اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ او دیش سے آنے والے بتا کہ میرے وطن میں اب بھی مندروں سے خوشبوئیں آتی ہیں، کیا میرے وطن میں اب بھی مندروں سے خوشبوئیں آتی ہیں، کیا وہاں ناقوس کی آواز گونجتی ہے، یعنی مندر میں جو ناقوس بجاتے ہیں کیا ناقوس کی آوازیں آتی ہے،
ناقوس کی آواز گونجتی ہے؟ کیا اب بھی مسجد میں دلوں کو گرما دینے والی اذان کی آواز آتی ہے؟ کیا اب بھی مسجد میں دلوں کو گرما دینے والی آواز آتی ہے اور شام کے رنگین سایوں پر ان عبادت گاہوں کی جھلک چھا جاتی ہے؟ او دیش سے آنے والے بتا۔ نیکسٹ ہے، کیا آم کے اونچے پیڑوں پر اب بھی وہ پپیہے بولتے ہیں؟ شاخوں کے فریری پردوں میں نغموں کے خزانے کھولتے ہیں، ساون کے رسیلے گیتوں سے تالاب میں امرس کھولتے ہیں، او دیش سے آنے والے بتا۔ یہاں پہ نظم نگار کہنا چاہتے ہیں، او دیش سے آنے والے بتا، کیا آم کے اونچے اونچے پیڑوں پر پہلے کی طرح اب بھی وہ پپیہے بولتے ہیں اور شاخوں کے حریری پردوں سے نغمے نکلتے ہیں؟ یعنی پتوں کی سرسراہٹ یا تیز ہوا کے چلنے سے پتوں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز کو نغموں کا خزانہ کہا ہے۔ جب ساون کا موسم آتا ہے تو رسیلے گیت گائے جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ کسی نے تالاب میں امرس یعنی آم کا رس کھول دیا ہے، اور ان رسیلے گیتوں کی وجہ سے تالاب کا پانی بالکل میٹھا لگتا ہے۔ تالاب میں امرس گھول دیتے ہیں تو تالاب کا پانی میٹھا لگتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ نیکسٹ ہے، کیا پہلی سی ہے معصوم ابھی وہ مدرسے کی شاداب فضا، کچھ بھولے ہوئے دن گزرے ہیں جس میں وہ مثال خواب فضا، وہ کھیل، وہ ہمسن، وہ میداں، وہ خوابگاہ مہتاب فضا، او دیش سے آنے والے بتا۔ اب اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ او دیش سے آنے والے بتا، اب بھی مدرسوں میں معصوم بچے پڑھتے ہیں؟ او دیش سے آنے والے بتا، کیا اب بھی مدرسوں میں معصوم بچے پڑھتے ہیں؟ ان سب خواب سا نظر آتا ہے، اب یہ ساری چیزیں مجھے خواب سا لگتا ہے، خواب سا نظر آتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح مدرسے میں جاتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، میدان میں ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ دن بھولا نہیں۔ وہ میدان جہاں چاند کی چاندنی آرام کیا کرتی تھی، کیا اب بھی سب کچھ وہی ہے جیسے پہلے ہوتا تھا؟ او دیش سے آنے والے بتا۔ نیکسٹ ہے، او دیش سے آنے والے بتا، کیا اب بھی کسی کے سینے میں باقی ہے ہماری چاہ بتا، کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا، او دیش سے آنے والے بتا، للہ بتا، للہ بتا، او دیش سے آنے والے بتا۔ اب اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ نظم نگار کہنا چاہتے ہیں، او دیش سے آنے والے بتا، کیا اب بھی ہمیں کوئی یاد کرتا ہے یا کسی کے سینے میں ہماری محبت بھی ہے یا نہیں؟ ہمارے دوستوں میں سے کوئی یاد بھی کرتا ہے یا نہیں؟ خدا کے واسطے بتا، للہ کے واسطے بتا کہ میرے دیش میں سب کچھ ویسا ہی ہے یا سب کچھ بدل گیا ہے؟ کیا ہمارے دیش میں ہمیں یاد کیا جاتا ہے یا سب بھول گئے ہیں؟ یہ اس کا مفہوم ہے۔ نیکسٹ ہے، او دیش سے آنے والے بتا، کیا ہم کو وطن کے باغوں کی مستانہ فضائیں بھول گئی، برکھا کی بہاریں بھول گئے، ساون کی گھٹائیں بھول گئے، دریا کے کنارے بھول گئے، جنگل کی ہوائیں بھول گئے، او دیش سے آنے والے بتا۔ اب اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ او دیش سے آنے والے بتا کہ کیا وطن کے باغوں کا مستانہ فضائیں، کیا وطن کے باغوں کی مستانہ فضائیں، برکھا کی بہاریں، ساون کی گھٹائیں، جنگل کی ہوائیں، دریا کے کنارے، جہاں ہم گھومنے پھرنے جاتے تھے، جہاں ہم گھومتے تھے، وہ ہمیں بھول گئے ہیں یا یاد بھی ہے؟ او دیش سے آنے والے بتا۔ نیکسٹ ہے، او دیش سے آنے والے بتا، کیا گاؤں پہ اب بھی ساون میں برکھا کی بہاریں چھاتی ہے، معصوم گھروں سے بھور بھئے چکی کی صدائیں آتی ہے، اور یاد میں اپنے میکے کی بچھڑی ہوئی سکھیاں گاتی ہے، او دیش سے آنے والے بتا۔ اب اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ او دیش سے آنے والے بتا، کیا اب بھی گاؤں میں ساون کے موسم میں برکھارو چھاتی ہے اور سیدھے سادے لوگوں کے گھروں سے صبح سویرے چکی چلنے کی آواز آتی ہے،
اور میکے کی یاد میں بچھڑی ہوئی سکیاں گانے گاتی ہیں، او دیش سے آنے والے بتا۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، او دیش سے آنے والے بتا، کیا اب بھی پرانے کھنڈروں پر تاریخ کی عبرت طاری ہے؟ انپورنا کے اجڑے مندر پر مایوسی و حسرت طاری ہے، سنسان گھروں پر چھاونی کے ویرانی و رقت طاری ہے، او دیش سے آنے والے بتا۔ اس نظم میں آخری بند میں نظم کی فضا بالکل بدل گئی ہے اور اچانک شاعر رومانی فضا سے باہر آ جاتے ہیں۔ اسے یاد آتا ہے کہ وطن میں جو عالیشان عمارتیں ہیں، انقلاب زمانہ سے وہ کھنڈروں میں بدل گئی ہیں۔ انپورنا کا مندر اب آباد ہے یا نہیں، وہاں سے مایوسی و حسرت طاری ہے، چھاونی کے سنسان گھروں پر ویرانی و رقت طاری ہے، کیونکہ وہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ مکینوں کے نہ ہونے سے مکانوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، مکان سنسان ہو کر اپنے رہنے والوں کے لیے افسردہ نظر آتے ہیں۔ ان آخری تین مصروں میں شاعر نے عروج و زوال کی کہانی کو بیان کیا ہے کہ جہاں کبھی آبادی تھی، پر رونق عالیشان عمارتیں تھیں، وقت نے انہیں کھنڈر بنا دیا اور وہ پرانے میں بدل گئے ہیں، اور وہ سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہے، سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب الفاظ و معنی کو دیکھتے ہیں۔ نوادر، نو کے معنی نیا اور وارد آنے والا، نیا آیا ہوا مسافر کو نوارد کہتے ہیں۔ آوارہ غربت، آوارہ غربت پردیس میں رہنے والے کو آوارہ غربت کہا گیا ہے۔ کنعان، ملک شام کا ایک مقام ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی کو کنعان کہا گیا ہے۔ فردوس، فردوس کا مطلب ہوتا ہے جنت۔ ریحان، ایک خوشبودار پھل کو ریحان کہتے ہیں۔ ناقوس، جو پوجا کرتے وقت مندر میں بجایا جاتا ہے اس کو ناقوس کہتے ہیں۔ پریری، ریشمی، ریشمی کا باریک کپڑا، اسی کو پریری کہا گیا ہے۔ امرس، آم کا رس، مراد یہاں پہ مٹھاس ہے، مٹھاس مراد ہے۔ ہمسن، ہم عمر، ہمجولی کو ہمسن کہتے ہیں۔ خوابگاہ، خوابگاہ سونے کا کمرہ، سونے کے کمرے کو خوابگاہ کہتے ہیں۔ انپورنا، درگا دیوی، غذا کی دیوی کو انپورنا یہاں پہ کہا گیا ہے۔ گائز، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تھینک یو۔